अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब बखैर और आफियत होंगे। आप सबको जुम्मा मुबारक। जैसा कि मेरी अक्सर कोशिश होती है कि जुम्मे वाले दिन में कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी का दीनी हवाले से कोई तजर्बा है, कोई मेरा मुशाहिदा है या कोई ऐसी चीज़, ऐसा वजीफ़ा जिससे मुझे फ़ायदा मिला हो, मैं आपसे लाजमी शेयर करती हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि अल्लाह ताला से दुआ किस तरीके से की जाए, क्या हम अल्लाह ताला को खत लिख सकते हैं? तो आज इस हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान के अंदर यकसोई नहीं होती है। बाज़ आजमाइशें ऐसी आती हैं कि उसे समझ नहीं आता है कि वो किधर जाए, और अल्लाह ताला से हमारे अपने जो अकायद हैं, अपने कच्चे यकीन हैं, और बाज़ दफ़ा हमारे कच्चे यकीन की वजह से भी वो जो कनेक्शन होता है वो भी अल्लाह ताला के साथ पक्का नहीं रहता है। कभी कटता है, कभी जुड़ता है, कभी कटता है, कभी जुड़ता है। लेकिन ज़ाहिर बात है, हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, हमें सुकून अल्लाह ताला के दर ही पे जाकर मांगने से मिलता है। इशफाक अहमद का जो ज़ाविया प्रोग्राम भी लगता है और एक बुक की सूरत में भी आया है, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि इशफाक अहमद ने लिखा था कि अगर आपको दुआ का सलीका नहीं आता तो आप अल्लाह को लिख कर दुआ कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे दिमाग के अंदर क्लिक हो गई। तो जब भी मुझे कोई भी टेंशन होती, कोई भी इस तरह दिल मेरा भर आता, मुझे दुआ मांगनी नहीं आती, मुझे अभी भी दुआ मांगनी नहीं आती है, तो मैं मज़े से ले लेती, बिल्कुल अकेले कमरे में वज़ू करके या नमाज पे बैठ के तो कॉपी वगैरह ले लेती या कोई भी पेज, तो मैं अल्लाह ताला को ख़त लिखती थी। इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। जो दिमाग के अंदर आता था, जो तकलीफ़ें, जो भी परेशानियाँ होती थी, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ख़त की सूरत में मैं अल्लाह ताला के आगे पेश करती थी, और जब वो तहरीर ख़त्म होती थी तो मेरा दिल बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता था। वैसे भी कहते हैं कि दुआ जो है वो इबादत का मगज़ है। दुआ हम नहीं मांगेंगे तो समझ लें कि हमारे अंदर अल्लाह ना करे तकब्बर है कि हमें तो अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया है। बेशक किसी न किसी तरीके से दुआ लाजमी मांगनी चाहिए, और जैसा कि हदीस में भी है, दुआ जो है ज़बान की मोहताज नहीं है। किसी भी ज़बान में हम दुआ मांगें, अगर हमें अपनी जो मादरी ज़बान है हमें उसमें आती है, हम उसमें मांगें, हमें कोई सी भी हमें ज़बान आती है हम उसमें मांगें, जिससे हमें अल्लाह का कुर्ब नसीब हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। कहते हैं कि दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो वो कबूल होती है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल दी जाती है। और दुआ के कबूल होने की ये निशानी है कि जब आपका दिल दर्द से भर जाए, आंखों में बेतहाशा आंसू आ जाए, तो उस वक्त अल्लाह से चुपके चुपके बातें कर लिया करें। वो सब जानता है, लेकिन आपसे सुनना चाहता है, और समझ लें कि आपकी दुआ इंशाल्लाह कबूल हो गई है। तो बातें तो बहुत सी हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं दुआ के बारे में अगर यूट्यूब पे सर्च करें, बड़े बड़े उलमा कराम के जो है इरशादात हैं, फरमुदात हैं। मैं एक आम सी इंसान हूँ, मैं आपको क्या बता सकती हूँ कि दुआ की कितनी अहमियत है। लेकिन मैं आपको हल्के से अपने जो अल्लाह को ख़त लिखे थे कुछ चीज़ें मैं ब्लर करूँगी, क्योंकि ये मेरी और मेरे अल्लाह के दरमियान की बातें थी। लेकिन मैंने कहा मैं सिर्फ़ आपको प्रूफ देती हूँ कि वाक़ईतन मैं ख़त लिखती थी। अगर आपका कनेक्शन टूटा हुआ है अल्लाह से, या कनेक्शन में कहीं तोड़ है, कहीं जोड़ है, बाकायदा बात नहीं हो पा रही है, तो ये तरीका इख्तियार करें, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा दिली सुकून मिलेगा। हर इंसान के ऊपर आजमाइश आती है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे ऊपर भी आई हैं, आती रहती हैं। आप में से भी किसी न किसी के ऊपर कोई ना कोई किसी शक्ल में आजमाइश अगर आए, तो आपका ताल्लुक़ उस तरह कायम ना हो पाए जिस तरह आप चाहते हैं, तो आप ये तरीका इख्तियार कीजिएगा। देखिएगा आपका दिल कितना बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बंदा अपनी माँ की गोद में लेटता है, अपने दुख बयान करता है, जब उठता है तो उसका दिल का बोझ हल्का हुआ होता है। तो सेम ये ही मेरे साथ होता था। तो जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, तो एक जो ख़त है वो उसके कुछ शुरुआत जो है मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। ये पहला ख़त है, इसमें मैंने अस्सलाम वालेकुम लिख दिया था। हालांकि अल्लाह ताला तो ख़ुद सलाम है, हम कौन होते हैं उस पर सलामती भेजने वाले, तो इसको फिर मैंने क्रॉस लगा दिया था। तो आगे से ख़त का आगाज़ है, प्यारे अल्लाह ताला, बहुत दिन हुए बाज़ाब्ता तरीके से आपसे मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, ना बात सुननी। सच है आपसे ताल्लुक़ अच्छा हुआ तो बहुत सुरूर मिला। दुनिया में कोई कंधा ऐसा नहीं जिस पर सर रख कर दुख बयान करूं।
شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس بات کی توفیق دی کہ میں آپ کے سامنے سر جھکا کر رو کر اپنا دکھڑا بیان کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ مجھے پتہ ہے اللہ میاں کہ ہم دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں، مگر کبھی کبھی انسان بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ نے انبیاء پر بھی آزمائشیں بھیجی، مگر ایک وقت آیا کہ انہیں ان آزمائشوں سے نکالا اور ان پر آسانیاں کی۔ میں ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں، مگر جو دعائیں انہوں نے مانگی اور انہوں نے قبولیت کی راہیں دیکھی، ان دعاؤں کے ذریعے وہ آزمائشوں اور امتحان سے نکلے۔ میں بھی انہی دعاؤں سے آپ کو پکارتی ہوں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون مانگ رہا ہے، کیونکہ مانگنے والی بہت عاجز، کمزور، بے بس، بے کس، محتاج، خالی جھولی والی ہے۔ اس کا دامن خالی ہے نیک اعمال سے، اس کے پاس کوئی عمل نہیں جس کا واسطہ دے۔ آپ کے پاس فرشتے جب یہ دعائیں لے کر جائیں تو پیارے انبیاء کی زبان سے نکلی دعائیں ہیں، ان کلمات کی لاج رکھ لیں۔ اپنے پیارے انبیاء کے واسطے سے ان دعاؤں کو رد نہ کریں۔ آپ عالم الغیب ہیں، آپ علیم، لطیف، خبیر، سمیع اور بصیر ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں کن حالات سے گزر رہی ہوں۔ تو یہ طریقہ کار تھا میرے اللہ کو خط لکھنے کا۔ ایک اور ادھر لکھا ہوا جی، میرے تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے، یہ میں خطوط وغیرہ لکھنا شروع کیے تھے۔ تو میں سوچتی رہی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیسے پکاروں، اللہ کی شان بہت اونچی ہے، میں کیسے پکاروں۔ پھر میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ گئے تھے اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے تھے، تو جو التحیات پہ ہم سبق پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، مجھے کنفرم نہیں ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا ترجمہ تھا تمام بدنی اور روحانی عبادات آپ کے لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ایسے فرمایا تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا السلام علیکم ایھا النبی، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا تھا۔ یہ میں نے بہت پہلے کہیں پڑھا تھا، سنا تھا، تو یہ چیز میرے اندر کلک کر گئی کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے مخاطب کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر میں نے اگلے خط میں یہ لکھا تھا تمام بدنی اور روحانی عبادات آپ کے لیے ہیں۔ پیارے اللہ، یہ میری انتہائی محبت ہے، قرب ہے یا بے وقوفی ہے، مجھے نہیں پتا اس طرح آپ کو خط لکھنا کیسا ہے، مگر اتنا پتہ ہے کہ حال دل کہنا ہے آپ سے۔ اس کے لیے چاہے میں اپنے ہاتھوں کو استعمال میں لاؤں یا زبان کو یا دل کو۔ پیارے اللہ، اعمال اتنے کمزور اور کام میں، سجدے اتنے ناتواں ہیں کہ ان میں طاقت ہی نہیں ہے کہ دل کا حال دل ہی دل میں آپ تک پہنچاؤں اور سکون حاصل کروں۔ یہ کیفیت بہت مشکل سے بنتی ہے، مگر جب بنتی ہے تو ڈھیروں سکون دل میں اترتا ہے۔ یہ خط وغیرہ صرف اپنے سکون کے لیے لکھتی ہوں۔ میں جانتی ہوں میرا ایمان ہے آپ لطیف ہیں، خبیر ہیں، بصیر ہیں، سمیع ہیں، شاہ راگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اسروا قولکم او اجہروا بہ ان اللہ علیم بذات الصدور ہیں، وہ بات بھی جانتے ہیں جو دلوں میں چھپی ہے اور ان کو الفاظ نہیں ملتے، اور وہ باتیں بھی جانتے ہیں جن کو الفاظ ملے ہیں۔ آپ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آپ نے مجھے مسلمان بنایا، کلمہ کی دولت دے کر ہمیشہ کے لیے جلنے سے بچایا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ صرف آپ کی نظر کرم تھی، وگرنہ میں تو اس قابل نہ تھی، اور میری کم فہمی، کم عقلی کے کھل کے اس بات کا کبھی شکر ہی ادا نہ کیا، مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بعد کی جو نعمت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے پیارے نبی پر، اپنے ماں باپ قربان کہ آپ جیسا نبی ملا جو اس وقت بھی ساتھ نہ چھوڑے گا جب سب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ پیارے اللہ، شاید آج رمضان کی آخری تاریخ ہو یا نہیں، بہرحال بہت گئے تھوڑے رہے، ناتواں سی کوشش کی ہے آپ کو راضی کرنے کی۔ تو یہ میرے حال میں نے لکھا تھا رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے اس ٹائم پہ لکھا تھا، کیونکہ رمضان ختم ہونے والا ہوتا ہے، نیکیوں کی جو سیل لگی ہوتی ہے وہ زمانہ بھی جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ میں نے لکھ کر آگے سے اپنی زندگی کے کچھ حالات لکھے تھے، تو یہ میرا طریقہ کار ہوتا تھا۔ ایک اور خط ہے،
یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ آپ رحمان ہیں، رحیم ہے، کریم، لطیف، خبیر، بصیر، رؤوف، ودود، ہادی، شافی، مجید، رشید ہیں۔ میری ان اوٹ پٹانگ حرکتوں کو معاف فرما دیں۔ آپ کا لاکھ لاکھ احسان ہے اور شکر ہے کہ مجھے محتاجی والی زندگی سے بچایا ہوا ہے اور کسی موذی مرض میں مبتلا نہیں کیا۔ میں بہت ناشکری ہوں، بے صبری ہوں، مگر کمزور اور عاجز ہوں۔ ایک اور ادھر اللہ کو لکھا ہوا خط ہے۔ تمام روحانی اور بدنی عبادات آپ کے لیے، میری جان و مال آپ پر قربان۔ کیا آپ ابھی بھی خفا ہیں؟ مجھ گناہگار پر ایک نظر کرم ڈال دیں۔ آپ کو آپ کے پیارے حبیب کا واسطہ، اس بابرکت دن، اس بابرکت گھڑی کا واسطہ، مساجد میں ہونے والی اذان کے عظیم کلمات کا واسطہ، آپ کو جو مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے اس کا واسطہ، میری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر کے مجھے گناہوں سے بچائے رکھیں، کیونکہ نیکی کرنا یا برائی سے بچنا یہ ہمارے بس میں نہیں، محض آپ کی توفیق سے انسان نیکی کرتا ہے اور برائی سے بھی بچتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ میں نے لکھا ہے، یا اللہ میں پھر آئی ہوں، آج کا دن بہت اہم ہے، کیا میرے لیے آج کچھ ہے؟ اس دن اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، میرے اللہ یہ سال میرا خیر و عافیت والا بنا دیں۔ میرے دل کے محرم ہیں آپ، میرے ایک ایک دکھ درد سے ناواقف نہیں ہیں اور ہو بھی کیسے سکتے ہیں، آپ تو بہت قریب ہیں۔ یا اللہ آج تک دنیا کی کوئی نعمت اور حالت ایسی نہیں جس کی خواہش کی ہو اور آپ نے نہ پوری کی ہو۔ آپ رحمان، رحیم، لطیف، بصیر، سمیع، رحمان ہیں، ودود ہیں، باری، ہادی، باقی ہیں، رشید ہیں، صبور ہیں، مصور ہیں۔ تو یہ طریقہ کار تھا میرا۔ یہ ساری چیزیں شیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ اپنے جو زخم ہوتے ہیں ان کو کھولنا اور ان کے اوپر نمک چھڑکنا ہوتا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ مختلف قسم کے مصائب کا شکار ہوں گے، مختلف قسم کی آزمائشوں کا شکار ہوں گے، تو اس کا واحد حل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سی ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا، بہت سی کتابوں میں، بہت سی دعاؤں کے ترجمے میں آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن یہ میرا بہت حقیر سا جسے کہتے ہیں ایک تجربہ تھا کہ ہم اتنے، اگر ہمیں عربی نہیں آتی ہے، ہمیں عربی اتنی یاد نہیں ہے، ہمارا وہ کنٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے، تو ہم کوئی بات نہیں، ہمارے اللہ ہیں، ہم اپنے اللہ کو جس طریقے سے بھی پکاریں، کوئی پابندی تو نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اچھی اچھی باتیں جو بھی ہم اپنے اللہ کو کہنا چاہتے ہیں ہم لکھ کر، جس طرح بندہ اپنی والدہ کو خط لکھتا ہے، اور یہ تو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، تو یہ چھوٹا سا میرا تجربہ تھا، اور یقین مانے میں ابھی یہ پڑھ رہی ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب پھر میرا بڑھ رہا ہے، تو یہ آپ لازمی کیجیے گا۔ آزمائشیں ہر انسان پر آتی ہیں، اور مومن کے لیے یہ جو دنیا ہے یہ قید خانہ ہے۔ اگر کہیں کہ میرے اوپر تو کوئی آزمائش نہیں، میرے اوپر تو کوئی دکھ درد نہیں ہے، اور اگر آپ کے مائنڈ میں کہ مجھے ایسا کیا دکھ ہے، ایسا کیا تکلیف ہے کہ میں یہ سارا کر رہی ہوں، تو یہ تھوڑا سا پرسنلی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تھوڑا سا وقت آتا ہے، گزر جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر ہم اس مشکل وقت میں اللہ کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑتے، اور یہ مشکل وقت تھا، اور واقعہ اللہ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ اپنے نیک بندوں کو ہو یا بد ہو، جب بھی پکارا جائے، آپ جب بھی اسے پکاریں گے وہ لازمی دیکھے گا۔ تو آئی ہوپ آپ کو میرا یہ تجربہ اور یہ میرا ایکسپیرینس پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات دور کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائیں، ان مشکلات میں، ان آزمائشوں میں اللہ کو پکارنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں سلیقہ طریقہ عطا فرمائیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، صرف اور صرف اپنا تجربہ بیان کرنا تھا، اور سب کو یہ بتانا تھا کہ دعا کا ایک طریقہ نہیں ہے، دعا کے بہت سے طریقے ہیں۔ یہ طریقہ مجھے اشفاق احمد کے زاویہ جو ان کا بک تھی ادھر سے ملا تھا، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ بھی لازمی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے تجربے مشاہدے کے ساتھ، اللہ حافظ۔